मसीह की बाबरकत और जलाली नाम में आप सबके सलाम दी जाती हूँ। मैं खुदावंद की अदना सी खादमा नाज़िया बैस आपकी हज़ूरी में खुदावंद के खूबसूरत कलाम को पेश करूँगी। सो इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में जाएं, हम दुआ करेंगे। ऐ प्यार से भरे मेहरबान ज़िंदा आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं, आपको धन्यवाद कहते हैं और शुक्रगुज़ार हैं आपकी खूबसूरत मोहब्बत के लिए खुदा जो आपने हमसे की कि अपने प्यारे और इकलौते बेटे को हमारे इस खातिर, हम में से हर एक की खातिर इस दुनिया में भेज दिया। और खुदा आज हम अपने खुदा के प्यारे बेटे मसीह यीशु के खून के ख़रीदे बन चुके हैं। और खुदा आपने हमें अपने खून से ख़रीद लिया, अपने पाक लहू से ख़रीदा और हमें अपने बेटे और बेटियाँ बना लिया। खुदा आपका शुक्र करते हैं इस खूबसूरत खिदमत के लिए खुदा जो हमेशा हमारे लिए है, आपके रहम तर्ज के लिए खुदा आपका शुक्र करते हैं। इस बात के लिए कि खुदा आपका कलाम जो सच्चा और अटल है, जो कभी टल नहीं सकता। खुदा आपके वादे हाँ के साथ है। खुदा आप हमारी दुआओं को सुनते और उनका जवाब देने वाले खुदा हैं। आपका शुक्र करते हैं हर उस इंसान के लिए, हर उस फ़र्द के लिए खुदा जो आपके कलाम को आज सुने। खुदा यीशु के नाम से मैं मिन्नत करती हूँ कि आपका कलाम उसकी ज़िंदगी में खुदा आज जो भी बीज बोया जाए, यीशु के नाम से वो बीज 100 गुना फल लेके खुदा और ज़िंदगियाँ तब्दील हों। खुदा इब्लीस हम में से किसी के दिल से भी आपके इस खूबसूरत कलाम को चुराने ना पाए। हमेशा आपका कलाम हमारी दिलों में जड़ पकड़े और 100 गुना फलों को लेके आए। खुदा हमारी ज़िंदगियाँ आपके कलाम के वसीला से तब्दील की जाएँ। आपका कलाम जो थोड़े की मानिंद है, जो 2 धारी तलवार की मानिंद है, हर एक के दिल को चीरे खुदा और आपके दिल से और आपकी मोहब्बत से खुदा ज़िंदगियाँ से रसूदा हो सके, आपके कलाम से ज़िंदगियाँ से रसूदा हो सकें और ज़िंदगियाँ तब्दील हो और आपकी तरफ रुख हो। हर ज़िंदगी का, हर एक का रुझान आपकी तरफ, आपकी मोहब्बत की तरफ। हम सब पर अपना फजल और रहम वाला हाथ बढ़ाइए। खुदा हर एक अपने पाक लहू से धो के पाक कीजिए। सुनने वाले कान सुनने वाले, खुदा समझने वाला दिल अता कीजिए। रूह की आंखों, रूह की कानों को खोलिए खुदा ताकि हम आपके कलाम को, आपकी मोहब्बत को देख सके, महसूस कर सके। खुदा आपका शुक्र करते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से हम ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। सो खुदा के कलाम में से आज हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 4 बाब, उसकी 16वीं आयत। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से खुदा हमें बरकत बख्शे, आमीन। आज हम जो ज़िक्र करेंगे वो खुदावंद की अज़ीम मोहब्बत के बारे में है कि खुदावंद की मोहब्बत कैसी है। दुनिया में मौजूद हर शख्स के लिए खुदावंद की मोहब्बत कितनी है, कैसी है। सो ये नाम ही, जिस शख्स का नाम ही मोहब्बत हो, जिसका नाम ही मोहब्बत हो, हम उसकी शख्सियत के बारे में जान सकते हैं। बहुत सारे, अक्सर ही ऐसे, बल्कि ऐसा ही है कि हम अपने नामों से पहचाने जाते हैं कि अच्छा ये नाज़िया है, ये एडी है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और बहुत सारे नाम जो हैं, अक्सर औक़ात नामों के वसीला से हमारी शख्सियत का पता चलता है कि हमारी शख्सियत कैसी होगी। इस शख्स का नाम ये है, इसकी शख्सियत कैसी होगी। और खुदा लिखा है खुदा मोहब्बत है ना। खुदा मोहब्बत है, कैसा खुदा है ये। खुदा का नाम मोहब्बत क्यों बोला गया, खुदा को मोहब्बत क्यों बोला गया इस कलाम में। क्यों ज़रूरत पड़ी कि इस कलाम में ये वर्ड लिखा जाए कि खुदा मोहब्बत है। क्यों? क्योंकि खुदा सच में मोहब्बत है। खुदा के अंदर जो मोहब्बत है वो ऐसी मोहब्बत है जो दुनिया की हर मोहब्बत को पीछे करती है। दुनिया की हर मोहब्बत खुदा की मोहब्बत के सामने कुछ भी नहीं, बहुत नीचे है। और खुदा की मोहब्बत जो है वो हमारे लिए इस कदर मीठी और सुकून से भरी मोहब्बत है कि जिस दिन हमने खुदा की मोहब्बत को जानना और महसूस करना शुरू कर दिया,
ہماری زندگی بدل جائے گی، 100% بدل جائے گی، 100% ہماری زندگی سیم نہیں رہ سکتی۔ جس دن کوئی بھی انسان، خواہ وہ ٹین ایج میں ہے، خواہ وہ ینگ ہے، کسی بھی ایج میں، جو خدا کی محبت کو جس دن جان لیتا ہے، جس دن اس کی محبت کو محسوس کر لیتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ کیونکہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو زندگیاں، جو پتھروں کو موم کر دیتی ہے، اور خدا کی محبت ایسی ہی محبت ہے۔ ہم دیکھیں گے ایک مثال کو، خوبصورت مثال جو بڑی پاورفل، بڑی اچھی مثال ہے، کہ جب ایک ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے، جنم دینے سے پہلے، اس کو پیدا کرنے سے پہلے، جب وہ بچہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا ہوتا، تو کیا کہتی ہے، جب بھی وہ سوتی ہے، سونے سے پہلے یا کبھی بھی وہ فری وقت میں ایسے آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے لیٹتی ہے، تو اس کے مائنڈ میں ایک ایک چیز چل رہی ہوتی ہے کہ اپنے بچے کے بارے میں وہ اور کچھ نہیں سوچ رہی ہوتی۔ زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اور کچھ نہیں سوچتی جب وہ فارغ ہوتی ہے کہ اچھا اب میں نے یہ کرنا، اب میں نے وہ کرنا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک چیز چل رہی ہوتی ہے اس کے بچے کے بارے میں، جو ابھی اس دنیا میں آیا نہیں ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ جب میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، اس کے لیے مجھے یہ ڈریس خریدنا ہے، اس کے لیے وہ بہت سارا کچھ سوچتی ہے کہ مجھے اس کے لیے یہ کپڑے خریدنے ہیں، اور مجھے اس کے لیے جھولا خریدنا ہے، اور مجھے اس کے لیے کھلونے خریدنے ہیں چھوٹے چھوٹے، جس میں سے چھن چھن کی آوازیں آتی ہیں، اور مجھے کیا ہے اس کے لیے فیڈر خریدنے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں جس سے میرے بچے کو جب وہ اس دنیا میں آئے تو مطلب کوئی ایسی چیز نہ ہو جو میرے بچے کی پوری نہ ہو۔ ہر چیز جو ہے وہ خریدتی ہے ماں، جو باپ ہیں وہ اس کے اندر اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، جو بچہ ابھی اس دنیا میں نہیں آیا، اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہر ٹائم ان کے مائنڈ میں جو ہے وہ اپنا بچہ، اس کی محبت چل رہی ہوتی ہے۔ اور کوئی نہ کوئی بات، کسی بھی مطلب جب وہ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کے بارے میں، اپنے آنے والے بچے کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، کسی سے ملتے ہیں، ہاں جی میں نے سوچا ہوا ہے کہ میں یہاں سے کپڑے خریدوں گی، یہاں کے کپڑے بڑے اچھے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں یہ والے کپڑے خریدوں، اور یہ والا جھولا میں نے دیکھا تھا اس دن تو میں وہ خریدوں گی، یا میں اچھے والے پیمپرز یوز کروں گی اور اچھے والے فیڈرز، ہے نا۔ جب بھی وہ کسی سے بات کرتی ہے تو اس کا دل، ماں باپ کا دل ایسے محبت سے بھرا ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے کہ وہ اس کے لیے ہر ٹائم سوچتے ہیں کہ اس کی ضرورت کی کیا کیا چیزیں ہیں۔ وہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس ساری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ بے شک کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو فائنینشلی وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کوشش کرتے ہیں، جان لگاتے ہیں، کوئی محنت کرتے ہیں کہ نہیں، مجھے یہاں سے بچت کرنی ہے، اپنے بچے کے لیے اچھی سے اچھی چیز لینی ہے۔ ایون کہ کچھ پیرنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں میری طرح کے، جو یہ بھی سوچتے کہ اچھا میرا جو بچہ ہے جب اس دنیا میں آئے گا تو اس کے لیے کون سا اسکول ہوگا، وہ کون سے اسکول میں جائے گا، مجھے اسے کس طرح سے گائیڈ کرنا ہے، اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ کیسے اس کو جو ہے سنبھالنا ہے، کس طرح سے اس کو سکھانا ہے، اور اس کا مائنڈ جب فریش ہے تو اس کے دماغ میں کون سی باتیں ڈالنی ہیں، اور وہ کیا بنے گا، اور اس کا فیوچر کیسا ہوگا، اس کو میں مطلب کون سے پروفیشن سے میں اس کو جو ہے اس کی زندگی میں کون سا پروفیشن ہونا چاہیے، اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں ایک ماں سوچتی ہے، ایک باپ سوچتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بے حد محبت ہوتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ اب سوچنا یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی پیرنٹس ہیں وہ دنیاوی پیرنٹس ہیں، ایک رشتہ خدا کی طرف سے ملا ہے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے، ہے نا۔ اس کے دل میں خدا نے اتنی محبت بھری ہوئی ہے اپنے بچے کے لیے، تو جس نے محبت بھری ہے اس کے اندر کتنی محبت ہوگی بچے کے لیے، ماں باپ کے لیے، اور بھی جتنے اس دنیا میں ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے، جب ہم پیدائش اس کا پہلا چیپٹر پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ انسان کے بنانے سے پہلے، گیت میں بھی ہے، 6 دن میں خدا نے زمین آسماں بنائے، ذرا دیکھو، ہے نا، کہ تقریباً ہر انسان جانتا ہے، جتنے بھی خدا کے لوگ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں،
چاہے اس طور سے نہیں چل رہے، کچھ بہت زیادہ چل رہے ہیں، کچھ مطلب کچھ کی لائف نارمل ہے اور کچھ بڑے گرم جوشی سے خدا ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سبھی اس بات سے واقف ہے خدا نے 6 دن میں 7ویں دن جو ہے وہ آرام کیا اور چھٹے دن انسان کو بنایا، اور اس سے پہلے خدا نے اور چیزیں بنائیں، سورج چاند ستارے۔ انسان کے لیے نا، انسان کے لیے دن ہونا چاہیے، ریسٹ کرنے کے لیے رات ہونی چاہیے، کام کرنے کے لیے دن ہونا چاہیے، سورج چاند ستارے اس کی روشنی کے لیے ہونے چاہیے، اس کی خوشنودی کے لیے، وہ ان کو جب دیکھے وہ خوش ہو، ہے نا، اور خداوند کو دیکھے اور کہے کہ خداوند میرا کتنا خیال کرتا ہے، میرا کتنا دھیان رکھتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے وہ خداوند کی محبت کو جانتا رہے۔ اس کے لیے فروٹس پیدا کیے، جنگلی جانور جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، جیسے بکریاں، گائے، بھیل، پالتو جانور، اس طرح کے جانور بنائے، اور سمندر میں مچھلیاں بنائیں۔ مچھلیاں اکثر زیادہ تر لوگ پسند کرتے ہیں کھانا، اور مچھلیاں بنائیں، سمندر میں مچھلیاں بنائیں، جاندار بنائے، اور پھول، پھل، سبزیاں، یہ سب کچھ خدا نے بنایا کس کے لیے؟ کہ خوبصورت لگے، چلتے پھرتے نظر آئے، رونق لگ رہی ہے، بڑی اچھا لگ رہا ہے کہ جانور چل پھر رہے ہیں، آسمان پر پرندے اڑ رہے ہیں، ستارے چمک رہے ہیں، سورج چاند ستارے اچھے لگ رہے ہیں، تو چلو رونق آئے ہونی چاہیے زمین پہ، اس لیے بنائے۔ ہاں یہ بھی ایک وجہ تھی، لیکن اس سے بڑی وجہ کیا ہے؟ انسان۔ خدا انسان سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کے بنانے سے پہلے خدا نے اس کی ضرورت کی چیزیں بنائیں۔ جب ہم ان چیزوں کو سوچتے ہیں نا گہرے طور پہ، اور جب ہم خدا ان کی حضوری میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ خدا جو کلام ہم سن رہے ہیں، جو کلام ہم پڑھ رہے ہیں، جو کلام ہم لوگوں کی زندگیوں میں دیکھ رہے ہیں، ہم وہ محسوس کرنے والے بن جائیں، ہم جان جائیں کہ آپ کی محبت کیسی ہے۔ یہ خدا ان کی بڑی عظیم محبت ہے جو اس نے ہم سے کی، اور اس سے بھی بڑی محبت جب گناہ انسان کی زندگی میں آ گیا، اور انسان جو تھا وہ موت کی طرف جا رہا تھا، اس موت کی طرف جا رہا تھا، اور خدا نے اتنی وہ محبت سے بھرا ہوا خدا ہے کہ اس نے انسان کے گناہ کو نظر انداز کر کے اپنے پیارے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ یعنی خود خدا جو ایک کلمہ تھا وہ مجسم ہوا، اس نے جسم اختیار کیا اور انسان کی صورت اختیار کی، اور اس دنیا میں آ گیا، پست ہو گیا۔ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے، یعنی خدا خود جب مجسم ہو کر، جب جسم اختیار کر کے، خدا کے منہ سے جو کلمہ نکلا، جس نے جسم اختیار کیا، اس دنیا میں آیا۔ اس دنیا میں پیدا ہونے کی جگہ بھی نہیں تھی خدا یسوع مسیح کے لیے، ہے نا، کہ وہ بڑے محل میں پیدا ہوا۔ کیا سنا ہم نے بچپن میں سنڈے اسکول میں کہ یسوع مسیح کے لیے جو مطلب دنیا کا بادشاہ ہے، جو خدا ہے جس نے یہ دنیا بنائی، کائنات، پلانٹس، ہم جب ان پر غور کرتے ہیں کہ اتنی عجیب عجیب چیزیں ہیں، وہ ساری خدا نے بنائی، سب خدا کے ہاتھ میں۔ اور خدا کو جب وہ انسان بن کے، جب اس نے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا، تو اس کے لیے اس زمین پر جگہ نہیں تھی۔ یسوع مسیح اس دنیا میں ہماری محبت کی خاطر کہ انسان نہ مر جائے، وہ ہمیشہ کی موت میں نہ چلا جائے، اس کو ابدی زندگی دینے کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آ گئے۔ اور ابدی زندگی دینے کے لیے اس کی محبت کیسی ہے؟ ابدی زندگی دینے کے لیے یسوع مسیح نے ایک لعنتی موت سہی۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم سن کر سمجھ نہیں پائیں گے، جو ہم بائبل میں پڑھ کر سمجھ نہیں پائیں گے۔ پتہ نہیں ہم نے کتنی بار یہ سن لیا نا، ہر کرسمس پہ اس کے بارے میں، ہر عید پہ، عید قیامت المسیح والے دن، ایسٹر والے دن ہم اس کو سنتے ہیں۔ خدا کی محبت کو جس کو ہم سنتے ہیں، اس کو ہم تب تک محسوس نہیں کر سکیں گے۔ بے شک ہم نے کتنی بار خدا کے کلام کو سن لیا، ایسٹر پہ سنا، کرسمس پہ سنا کہ یسوع مسیح ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، یسوع مسیح نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا، جو ہماری خاطر مر گیا، جی اٹھا، 3 دن کے بعد وہ آسمان پر چلا گیا، اور آج وہ دوبارہ ہمیں لینے آنے والا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اس کو محسوس کیا نہیں۔
کیوں نہیں محسوس کیا؟ کیونکہ شاید ہم نے اپنی دعا میں یہ نہیں کہا خداوند سے، یا اس طور سے ہم بیٹھے ہی نہیں خداوند کی حضوری میں کہ خداوند ہم آپ کی محبت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ محسوس کیا ہی نہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم خداوند کی محبت کو، جو محبت سے لوگ خالی ہیں، جو نوجوان نسل خداوند کی محبت کو محسوس نہیں کرتے نا، وہ آج خداوند کی حضوری میں آئیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند میں آپ کی حضوری میں آتا ہوں، میں آپ کی حضوری کو، جب بھی میں آپ کی حضوری میں آتا ہوں، جب بھی میں دعا کرتا ہوں یا دعا کرتی ہوں، تو میں نے کبھی آپ کی حضوری کو محسوس نہیں کیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بہت ضروری ہے کہ جب ہم خداوند کی حضوری میں آئیں، ہم خداوند سے یہ کہیں کہ خداوند ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم آپ کی محبت کو محسوس کر سکیں۔ چاہے چند لفظوں میں، چند جملوں میں آپ دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند ہماری مدد کیجیے کہ ہم آپ کی محبت کو جان سکیں، محسوس کر سکیں۔ میں اپنی اس بات کو شیئر کروں گی، بہت بار ہم اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر پاتے جب تک وہ چیز، وہ بات، وہ انسیڈنٹ ہماری اپنی لائف میں جو ہے وہ نہ ہوا ہو، ہے نا، پریکٹیکلی ہم اس میں سے نہ گزرے ہوں۔ جب میں ٹین ایج میں تھی، بہت سارے ایسے کام تھے میری زندگی میں جو کہ خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں تھے، لیکن مجھے اس چیز کا معلوم نہیں تھا، لیکن سیکھا میں نے شروع سے تھا، بچپن سے سنڈے اسکول میں خدا محبت ہے یہ ورڈ سیکھی تھی، اور اس کے علاوہ کہ یسوع مسیح ہماری خاطر اس دنیا میں آ گئے، یسوع مسیح مر گئے، اور یہ سب کچھ میں نے سنا تھا۔ اس کے باوجود زندگی میں گناہ تھا، اور دعا بھی کرنی، گیت بھی گانے، اپنی فیملی کے ساتھ فیملی پریئر بھی کرنی، لیکن ابھی تک میں اس محبت کو محسوس نہیں کر پائی تھی۔ ایک دن یہاں آنے کے بعد میں نے خداوند سے کہا، خداوند اکثر میں دیکھتی ہوں آپ کے خادم جب دعا کرتے ہیں تو ان کے چہرے پہ خوشی محسوس ہوتی ہے، مجھے وہ محسوس ایسے جیسے پتہ نہیں ان کو کیا مل رہا ہے، دعا کرنے سے یہ کیا چیز محسوس کر رہے ہیں، وہ کیوں اس قدر۔ میں جب بھی ان کو دیکھتی ہوں جو آپ کے خادم ہیں، کچھ خادموں کے وسیلہ سے ہم خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، میں نے کہا جب میں ان کے چہرے کو دیکھتی ہوں، جب وہ خدا کے کلام کو سناتے ہیں اور جب وہ دعا کرتے ہیں، تو کیا ان کے بولنے سے ایک عجیب سی بلیسنگ، ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ان کے اوپر بڑی خدا کی حضوری ہے۔ میں بھی تو دعا کرتی ہوں، میرے ساتھ ایسے کیوں نہیں ہے؟ ایک دن کیا ہوا کہ ایسے میں شام میں اپنے خدا کی حضوری میں بیٹھی، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنی ونڈو کے پاس میں نے ایسے اپنے کرٹن پیچھے کیے، اور میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دانیل کی طرح پریئر کروں گی کہ وہ ایسے اپنی ونڈو کھول کے اور آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کرتا تھا، تو میں بھی آج ویسے دعا کروں گی۔ میں نے کیا کیا، میں نے ایسے ہی کیا، میں بیٹھی، زمین پر بیٹھی، میں گھٹنوں کے بل ہوئی، اور میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند مجھے آپ کی حضوری محسوس نہیں ہوتی، میں جب بھی دعا کرتی ہوں، سم ٹائم بہت دیر دعا کرتی ہوں، لیکن حضوری محسوس نہیں ہوتی، میں محبت کو محسوس نہیں کرتی، ایسے لگتا ہی نہیں ہے کہ میرے چہرے پہ وہ خوشی آتی ہی نہیں ہے جو میں آپ کے خادموں کی زندگیوں میں اور ان کے لفظوں میں وہ خوشی محسوس کرتی ہوں، ان کے چہرے پہ وہ خوشی محسوس کرتی ہوں، تو آپ کی محبت کو میں محسوس کیوں نہیں کر پاتی؟ کیوں میرے ساتھ ایسے ہے؟ پھر میں نے خدا سے کہا کہ خدا مجھے نہیں پتا، مجھے وہ محبت محسوس کرنی ہے جو میں صدیوں سے، کافی دیر سے سنتی آئی ہوں، سالوں سے سنتی آئی ہوں، مجھے بھی وہ محبت محسوس کرنی ہے، مجھے بھی آپ کی حضوری کو محسوس کرنا ہے۔ یہ دعا یہ نہیں کہ میں نے دعا کی اور جھٹ سے ایسے ہو گیا، اس کے لیے ایک ٹائم لگا، میں دعا کرتی رہی، بیچ میں مجھے دکھ بھی ہوتا تھا کہ ایسے کیوں میں خدا کی حضوری کو کیوں محسوس نہیں کرتی، میں اس کی محبت، اتنا وہ پیار کرتا ہے، اتنا کچھ اس نے مجھے دیا ہے، اتنا کچھ وہ انسانوں کے لیے کرتا ہے، اور اس کے اتنے پلان ہیں ہمارے لیے، وہ اس نے دنیا بنائی، اس دنیا میں خود آ گیا، مر گیا، آسمان پر چلا گیا، اب وہ دوبارہ لینے آنے والا ہے، اور وہ وقت بھی قریب ہے، اس پہ بھی کبھی خداوند نے چاہا تو میں ضرور جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ تو پھر میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند یہ جو میرا دل ہے وہ خالی ہے، میں خوشی محسوس نہیں کرتی، میں نے روز یہ کہنا شروع کر دیا، خداوند میری تربیت کر، مجھے سکھا، میں حضوری محسوس کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کی محبت محسوس کرنا چاہتی ہوں، میں اس طرح خالی پریئر کر کے اٹھ کے ویسے نہیں اٹھنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ میں دیکھوں، میں محسوس کروں، وہ مٹھاس جو مجھے آپ کے خادموں کے وسیلہ سے نظر آتی ہے، میں وہ محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے ایک ٹائم لگا، میں کرتی رہی دعا، اور میں نہیں جانتی کہ جب میں نے یہ دعا کرنا شروع کی، میں نے محسوس کیا کہ خداوند
کی حضوری تھی، میں نے اس خدا کی حضوری کو محسوس کرنا شروع کیا، میرا دل خوشی سے بھر گیا، میں بیان نہیں کر سکتی، اس قدر بھر گیا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ خداوند آپ اتنا پیار کرتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، کبھی بھی ہماری دعا جو ہے وہ آپ اگنور نہیں کر پاتے، سنتے ہیں اس کا اور اپنے وقت پر اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور اس دن سے میں نے خداوند کی محبت کو محسوس کرنا شروع کیا اور میں نے سنا، بار بار خداوند کے لوگوں کے کلام کو سنتی رہی کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیسے دعا کرتے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں کہ وہ خدا کی محبت کو جان رہے ہیں۔ میں نے ان کو سننا شروع کیا اور میں نے سیکھا کہ یہ ہے خدا کی محبت جو سالوں سال سننے کے باوجود سمجھ نہیں آئی۔ جب میں نے خداوند سے کہا کہ مجھے یہ محبت محسوس کرنی ہے، آپ کی حضوری محسوس کرنی ہے، تو خداوند نے میری دعا کو اگنور نہیں کیا، خداوند نے میری دعا کو اگنور نہیں کیا، بلکہ مجھ پر یہ بڑا فضل کیا کہ آج میں اس کی محبت کو سمجھ پائی۔ اور میرے عزیزو، خدا کی محبت ہر ایک کے لیے اتنی ہے جو سمجھتا ہے کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، میں نے تو یہ گناہ کر لیا، میں تو ایسے گناہ کیے ہیں جس کی شاید معافی بھی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہر گناہ کی معافی ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، اتنا وہ پیار کرتا ہے کہ وہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خداوند کے پاس آؤ، خداوند سے معافی مانگو اور خداوند سے کہو کہ خداوند میں آپ کی محبت کو محسوس کروں۔ جس دن ہم خداوند کی محبت کو محسوس کریں گے، ہماری زندگیاں سیم نہیں رہیں گی، 100%، 100%، 1000% زندگیاں تبدیل ہوں گی۔ اور یہ میرا نہیں، خداوند کے کلام کا دعویٰ ہے، اور خداوند کا کلام جھوٹا نہیں ہے، یہ سچا کلام ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، اگر ہم رومیو اس کا 12واں باب بھی پڑھیں تو رومیو اس کا 12واں باب ہے، اس میں بھی جو ہے رومیو اس کا 10واں رومیو اس کا 12واں باب، اس میں بہت سارا لکھا ہے، بہت ساری محبت کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ میں پھر آخر میں یہی کہوں گی کہ جو خداوند کے کلام سے پیار کرتا ہے یا پیار کو محسوس نہیں کرتا لیکن کرنا چاہتا ہے، یہ زندگی ہے۔ جو اس کے پاس آئے گا وہ زندگی پائے گا، جو اس سے دور رہے گا وہ موت کے قریب رہے گا۔ اور یہ سچ ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے پیار کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کی محبت کو سمجھیں۔ میری دعا ہے کہ ہر نوجوان جو بھی اس کلام کو جس بھی وقت سنے، وہ اپنی دعا میں یہ ضرور شامل کرے کہ خدا میری مدد کیجیے، میں آپ کی خوبصورت محبت کو جان سکوں، محسوس کر سکوں، آپ کی حضوری کو محسوس کر سکوں، میری تربیت کیجیے۔ خداوند آپ کی دعا کو رائے گا نہیں کرے گا، وہ آپ کی اس دعا کو ضرور سنے گا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، وہ کوئی ایسا ایک دن ہوگا جس میں وہ آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ کے اوپر ظاہر ہوگا، اور اس دن آپ یہ جان جاؤ گے کہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں جو میرے فیورٹ ہیں، بہت سارے کام، نوجوان نسل کے بہت سارے فیورٹ کام ہیں، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، دوستوں کے ساتھ ویسے ٹائم سپینڈ کرنا، موویز دیکھنا، اور اس طرح کے اور بھی ڈھیروں کام، گپے لگانا اور آپس میں مل کے کچھ ایسے بیہودہ باتیں کرنا، یہ سب چیزیں ہمیں اس وقت بیکار لگنا شروع ہو جائیں گی جب ہم خداوند کی محبت کو جان جائیں گے، اس کو محسوس کریں گے، اس کی حضوری کو محسوس کرنا شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ خداوند ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کی محبت کو جان جائیں۔ جب ہم اس کی محبت کو جانیں گے، ہم خود بخود اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے، اور جو اس کی طرف آئے گا وہی زندگی پائے گا۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ اب اس کے پاس آنے کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس، اس کے علاوہ موت ہے۔ جو موت سے بچنا چاہتا ہے اس کو خداوند کے پاس آنا ہے۔ خداوند ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور میری دعا ہے کہ ہر انسان خدا کی محبت کو محسوس کرنے والا، اس کی حضوری کو محسوس کرنے والا بن جائے۔ ہم دعا کریں گے۔ اے پیار سے بھرے مہربان زندہ آسمانی باپ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کے نام کی تعریف کرتی ہوں خداوند، اس خوبصورت محبت کے لیے جو آپ نے ہم سے کی۔ خداوند، یہ ایسی محبت ہے خداوند جس کا بیان ہم جتنا مرضی کرے خداوند خدا کم ہے۔ خداوند، آپ کا شکر کرتے ہیں کہ یہ محبت جو آپ نے ہم سے کی، ہم اس کو محسوس کر سکے۔ خداوند
ज़िंदा आसमानी पिता, इस मोहब्बत को महसूस करने में हमारी मदद कीजिए। आपकी हज़ूरी को महसूस करने में हमारी मदद कीजिए खुदा। जितने भी लोग इस कलाम को सुने उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हों खुदा। आप रहम कीजिए। जब ये आखिरी वक्त है खुदा, आखिरी मौका है हमारे पास खुदा, इसमें आप हमें संभालिए। ये वक्त हमारे हाथ से निकल ना जाए और हर इंसान ये समझ ले कि ये इस आखिरी वक्त में हमें अपने आप को आपके सुपुर्द करना है, ताकि हमारी जानें वेस्ट ना हो। खुदा हम आपके साथ चलने वाले बन जाए। खुदा हमारी मदद कीजिए, हम पर रहम कीजिए, हम पर फजल कीजिए, हर एक जान पर रहम कीजिए खुदा, हर एक की ज़िंदगी पर रहम कीजिए खुदा। बहुत सारे लोग जो आपको जानते हुए भी नहीं जानते, उन सब के दिलों को, उन सब के ज़हनों को भी बदल दीजिए। रूह की आंखें, रूह के कान अता कर दीजिए खुदा। और ये कलाम का बीज जो बोया गया है, ये 100 गुना फल लेके आए खुदा। कोई भी ज़िंदगी ऐसी ना हो जो आपके कलाम को समझ ना पाए खुदा, जो आपके कलाम को, आपकी मोहब्बत को महसूस ना करने पाए खुदा। हर एक की ज़िंदगी में काम कीजिए, हर एक आपकी मोहब्बत को जान ले और ये जान ले कि ये आखिरी वक्त है और हमें अपने खुदावन की हुज़ूरी में हमेशा रहने के लिए, अब्दी हलाकत से आज़ाद होने के लिए, अब्दी मोहब्बत को पाने के लिए अपने आप को आपके हुज़ूरी में लेके आना है खुदा। इस आखिरी वक्त में कोई भी इंसान रहा हुआ मालूम ना हो। हर कोई ये जान जाए कि इस आखिरी वक्त में हमें अपने गुनाहों का इकरार करना और आपकी हुज़ूरी में आना है, ताकि हमारी ज़िंदगी अब्दी मौत नहीं, हमारी ज़िंदगी अब्दी हयात हो। खुदा सच में ये आपकी मोहब्बत है कि आप हमें अब्दी हयात देने के लिए हमें लेने आने वाले हैं। हमें इसके लिए तैयार कीजिए खुदा। आप हमारी दुआओं को सुनते और इनका जवाब देने वाले खुदावंद हैं, और हमारी ईमान है कि आपने हमारी दुआ को सुना है और इसका जवाब देंगे खुदा। आपने हमारी दुआ को सुन लिया है खुदा, क्योंकि आपने कहा मेरे नाम से जो कुछ तुम बाप से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु मसीह नासिक के नाम से हम ये हुज़ूरी, आपकी हुज़ूरी में इस दरख्वास्त को रखते हैं, और हमारा ईमान है कि आप इसको सुनेंगे। आपने इसको सुना है और हम जल्द आपके इस खूबसूरत जवाब को रिसीव करने पाएँ खुदा। यीशु मसीह नासरी के पाक और जलाली नाम में हम ये सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबके साथ हो। आमीन।